बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने की खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उस पार्लिमानी कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल होंगे और ये पार्लिमानी कमेटी का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है। यूँ लगता है कि पिछले कुछ दिनों से हुकूमती वज़रा के बयानात को अगर देखा जाए तो काफ़ी मस्बत रवैया है। हुकूमत को कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अब दोबारा से पार्लिमान की तरफ, पार्लिमानी सियासत की तरफ और सियासी जमातों की तरफ देखा जा रहा है। तो लेट्स सी कि ये जो एक अच्छा माहौल बना है इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में एपिक्स कमेटी का बड़ा ही अहम इजलास हुआ है जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका तौर पर इस इजलास की सदारत की है। अच्छे विजुअल्स हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन आई थिंक के दीज आर द विजुअल्स जो कि खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जितने भी इलाके हैं, कुरम जैसे इलाके हैं, पारा चनाब जैसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बहुत मुश्किल में हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कैसे वफाकी और सूबाई हुकूमत मिल के इस बहुत ही अहम मसले को हल कर रही है। एपिक्स कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। आपको मालूम है कि 72 रोज़ से ज़ायद की बंदिश है, जितनी भी शाहराहें हैं और जो मरकज़ी शाहराह है उसकी भी दवाओं की किल्लत है, अशाया खुर्दोनोश की किल्लत है। वफाकी काबीना ने भी जो है वो वहाँ पे दवाओं की किल्लत को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दामात का ऐलान किया था कल, लेकिन ज़ाहिर है जो सूबाई हुकूमत है उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड जिरगा जो इस वक्त चल रहा है वो तमाम फ़रीक़ैन को इस बात पर राज़ी कर ले कि भारी असलहा फेंक दिया जाए, हथियार फेंक दिए जाएँ और अपने आप को इस बात पे कायल कर लिया जाए कि अगर ये असलहा हमने दे देना उसके बाद इस इलाके में अमन आ जाएगा और अमन जो है इस इलाके के तमाम फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। तो जो मामलात जो हैं वो आज तय हुए उसमें भारी असलहा को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और असलहे की रोकथाम के लिए इक़दामात करने पर भी ज़ोर दिया गया है। जितने भी बंकर्स हैं उनको भी कुरम के इलाके में ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। तो सारी पाकिस्तानी कौम देख रही है इस इलाके की तरफ और वहाँ के लोगों की मुश्किलात को हम देख रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान की मीडिया की भी, पाकिस्तान के अवाम की भी, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, पार्लिमान से आवाज़ें उठ रही हैं, सिंध से आवाज़ें आ रही हैं, पंजाब से, कि जो पारा चनार की सूरत हाल है उसको जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज होना चाहिए। कुरम में जो मामलात हैं उनको जल्द अज जल्द किसी फ़ैसला कुन सूरत की तरफ जाना चाहिए। एक और जो बड़ी और अहम ख़बर है वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के 4 इदारों पर जो पाबंदियां लगाई गई, जिसमें 3 तजारती इदारे हैं जो कराची में वाक़ हैं और पाकिस्तान का जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है उस पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगाई। जो तवील फासले पर मार्क करने वाला पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका ने बुनियादी तौर पर इन इदारों पर यह इल्ज़ाम रखा है कि आपने इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पाकिस्तान की मुआवनत की है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है अमेरिका इस तरह की पाबंदियां लगाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका की जानिब से ये पाबंदियां लगी हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे कि पाकिस्तान को रोका जाए। पाकिस्तान पे उस वक्त भी सैंक्शंस लगाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। पाकिस्तान ने कभी भी ऑफेंसिव पॉलिसी को नहीं अपनाया। पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी पे रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए उसने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। अनलाइक जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सारे प्रोडक्टिव कामों में, जहाँ पे आप कह लीजिए कि तवानाई की पैदावार में भी इस्तेमाल होता है और जो दीगर प्रोडक्टिव काम है उसमें भी इस्तेमाल होता है। अब पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात की सूरत हाल है, एक ऐसे वक्त में ये पाबंदियां सामने आई हैं जब अमेरिका में ताकत मुंतकिल हो रही है और सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने दफातर संभालने हैं, अपने ओहदे संभालने, अपनी इंतज़ामिया को ऐलान भी कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका में होने वाली तब्दीली का बड़ा चर्चा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि सदर ट्रंप आएंगे तो इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो उस सारे तनाजुर में भी देखते हुए इन तब्दीलियों का जो ये पाबंदियां हैं इनका वक्त बड़ा मानी खेज़ है। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद अमेरिका की पाकिस्तान में अदम दिलचस्पी साफ ज़ाहिर हो रही थी और अब जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो
جنوبی ایشیا سے باہر کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی ان پابندیوں کو ایک تو تعصب پر مبنی پابندیاں اور اقدام قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ اگر بھارت کی طرف آپ دیکھیں اور اسرائیل کی طرف دیکھیں، دونوں ممالک میں جہاں پہ ایڈوانس میزائل پروگرامز ہیں ان کی معاونت کرتا رہتا ہے، وہاں پہ شاید اتنی اوور سائٹ بھی نہیں ہے۔ ہم نے بھارت میں پچھلے کچھ عرصے میں بھی دیکھا تھا کہ غلطی سے جو ہے وہ وہاں سے کچھ ایسا مواد جو ہے وہ فضا میں چلا گیا جس کا وہاں پہ معلوم ہی نہیں تھا۔ پاکستان نے تو کبھی ایسی کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کی۔ پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر ہمیشہ سے اپنے اس پروگرام کو ہر سطح پہ جو بین الاقوامی معیار ہیں ان پر ثابت کر چکا ہے کہ ایک محفوظ پروگرام ہے، اور جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے IAEA، اس نے پاکستان نے جو نیوکلیر آبلیگیشنز اپنی پوری کی ہیں بین الاقوامی دنیا کے معیار کے مطابق، اس کی کئی بار تعریف بھی کی ہے۔ تو اب جناب پاکستان نے بڑی اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، پاکستان نے امریکہ کی ان پابندیوں کو رد کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی پابندیاں پہلے بھی اس کا سامنا کرتا رہا ہے، پاکستان کے پروگرام سے ان پابندیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے جو ساری دنیا حاصل کر رہی ہے، پاکستان بھی اس میں جتنی ایڈوانسمنٹ کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے۔ بڑے اہم معاملات ہیں، پاکستان میں سیاسی استحکام کی طرف چیزوں کی پیش رفت نظر آ رہی ہے، امید کرنی چاہیے کہ اس پیش رفت کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اس تمام پیش رفت کا جائزہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ایک اور اہم ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں اتحادی بھی موجود تھے، سینئر لیڈرشپ موجود تھی، اور مدارس رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے اس پر مولانا صاحب کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے گا، یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہرحال جی مثبت اشارے ہیں، اگر یہ سارے مثبت اشارے مثبت نتائج لے کے آ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران اسماعیل صاحب سے، سابق گورنر سندھ، اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ملیحہ لودھی صاحبہ، سینئر سفارتکار۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کا اگر ہم پیراڈائم دیکھیں تو ظاہر ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں، لیکن امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کا انتخاب ہے اس کو لے کے پاکستانی انٹرنل پالیٹکس میں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ اب انہوں نے حلف اٹھانا ہے کچھ دنوں میں، اور اب سامنے یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر پابندیاں لگائی ہیں پاکستان کے 4 اداروں پر، جن میں 3 تجارتی ادارے ہیں اور ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں معاملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ ایسے وقت میں ان پابندیوں کا اظہار ہونا اور پھر جو ہمارے بیلسٹک میزائلز کی ایک صلاحیت ہے اس کو لے کے آج پھر ان کے ترجمان نے امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہماری یہی پالیسی رہی ہے، ہم بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جنوبی ایشیا سے باہر کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو یہاں ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ امریکہ کا کوئی بھی صدر آئے گا تو وہ یہاں کی کسی پولیٹیکل جماعت کی حمایت کرے گا، یہ مخالفت کرے گا، یہ بڑی چائلڈش سوچ ہے، یہ ایک ایلوژن ہے۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ یہ جو میزائلوں کی ریسٹرکشن کا چکر ہے، یہ جیوز جو ہے نا موٹیویٹڈ ہے، یہ یہودیوں کی چال ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو امریکہ ہے ان کا آپ میڈیا دیکھیں، ان کی آپ کانگریس دیکھیں، ان کا آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ان کا پچھلا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ہر جگہ کے اوپر ہنری کسنجر تک ایوری بڈی، وہ تو ان کے اس کنٹرول میں ہے۔ اور بیلسٹک میزائل، ہاں لیکن جیسا اگر اس سے پہلے کہ آپ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے بات کریں، آپ یہ دیکھیے کہ زلمے خلیل زاد جیسے لوگ جو ٹویٹس کر رہے ہیں ان پابندیوں کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کی حکومت یہ ڈیزرو کرتی ہے پابندیاں کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے بہت ہی ایکٹیو کیا ہوا تھا وہاں پہ ایک پوری لابی کو، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں یہ اس کا ریفلیکشن ہے یا یہ یو ایس کی پالیسی ہے جو ایک کنٹینیوس پالیسی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پابندیاں بھی پہلی بار نہیں لگ رہی؟ دیکھیں یہ زلمے خلیل زاد جو ہے، یہ ان کی یہ اگر اس نے بیان دیا ہے تو یہ بڑا ڈپلومیٹیکلی بھی ویری امیچور قسم کی یہ بات ہے کہ آپ ایک ملک میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں تنزیلہ کہ یہ جو بار اگر ان کی کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے یا
اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں نا، تو یہ بیانات عمران خان کے فیور میں نہیں ہے، نہ کسی جماعت کے فیور میں، یہ صرف پاکستان کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے لیے کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری ہوگا، یہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو الطاف حسین کو برطانیہ میں کتنی عرصہ کے لیے ادھر رکھا، کتنے کرائمز ہوئے پاکستان میں اور کتنے قتل ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور سملرلی ابھی یہ جو ہمیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں امریکن، آپ یہ دیکھیں کہ گوانتانامو بے کس نے بنائی ہے، اور وہاں یعنی ملا ضعیف جیسے بندے جو کہ ان کی سفارتی پروٹیکشن ہے ہر طرح سے، اس کو پکڑ کے لے کے کپڑے اتار کے اس کو ذلیل کر کے 3 سال کے بعد کہ جی بے گناہ ہے، تو ہمیں اس کا بادر نہیں کرنا چاہیے۔ آلدو ہماری سفارتی حکمت عملی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری اوفینسو ڈیفenس ہو سفارتی سطح پہ، اور ہم پرو ایکٹیو پالیسی پہ چلیں اور کوشش کریں کہ یہ منہ بند کرتے جائیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ منہ بند ہوں گے۔ اچھا، اب جو آپ بیلسٹک میزائل کی بات کر رہے تھے، اب جو ان کے نائب مشیر ہیں قومی سلامتی کے جان فائنر، انہوں نے کہا جی کہ جو جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے کہ جو چاہیں تو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خدشہ ہے یہ درست ہے؟ اس کا اظہار امریکہ کی جانب سے ایسے وقت میں ہونا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اور پھر غزہ کی صورتحال، پھر جو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ظاہر ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کو ایسا میزائل ڈیولپ کر رہا ہے، بیلسٹک میزائل جو امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن ساؤتھ ایشیا میں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ انڈیا کے پاس میزائل کی کتنی قوت ہے، یا مڈل ایسٹ میں اسرائیل کیا کر رہا ہے اور کس قسم کے، اور آپ کی کیا کچھ ان کو سپلائی کر رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی سر انڈیا تو ان کا آپ پارٹنر ہے نا، انڈیا کا میزائل پروگرام بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، وہاں پہ ان کو مسئلہ نہیں ہے، پاکستان سے مسئلہ ہے۔ تو وہی نا، تو پاکستان کا مسئلہ ہے جی کہ یہ ہمیں وہ خطرات پہ کریں گے، ہم ہمارا جتنا اسلحہ ہے، ہمارے میزائلز ہیں، ہماری نیوکلیئر پاور ہے، دس از ناٹ فار اوفینسو ایٹ آل۔ ہم نے پاکستان نے ریپیٹڈلی بتایا کہ اب پاکستان امریکہ کو فتح کرنے کے لیے میزائل چلائے گا یا کسی بڑے دوسرے ملک کو فتح، ہم تو اپنے ڈیفنس کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے، تاکہ کل تک جو ہے کوئی اگر یہ کرے تو اس کو ہیوی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان چیزوں کو ضرور دھیان دینا بڑا ضروری ہے، اور ڈپلومیٹک فیلڈ میں ہمیں اور زیادہ کام کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ایسا ملک جو کہ جس کے لیے ہم نے پوری نیٹو کی جنگ میں ایک بدنامی بھی لی، اکانومی بھی تباہ کرائی، رسل و رسائل اپنے بھی خراب کرائے، اپنی پورٹیں اپنے ایئرپورٹس دیے، ڈرون یہاں اڑتے رہے، افغانستان کے لوگوں کی ناراضگی ہے، اور وہ ابھی پاسا پلٹ کے ادھر چل کے تو پھر ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں نہ کرو وہ نہ کرو۔ پاکستان ایک امپارٹنٹ خطے میں ہے اور یہ ایک امپارٹنٹ کنٹری ہے، لیکن اب میں دیکھ رہی تھی کہ جو پاکستان نے ابھی رسپانس بھی دیا ہے، محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ جو خطے میں توازن ہے، یہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان اور یہ پابندیاں اس توازن کو خراب کرنے کی کوشش ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ طاقت کا توازن بگاڑنا چاہتا ہے امریکہ؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر توازن ہوگا تو پھر یہاں پہ امن رہے گا، توازن نہیں ہوگا تو پھر تو جو عدم استحکام ہے، امن نہیں رہے گا، یہاں پہ جو ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا سارا کا سارا معاملہ۔ یہ آپ تفصیلیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے۔ ایک وقت تھا نا جب انڈیا سوویت یونین کی گود میں تھا، تو اس وقت امریکہ پریزیڈنٹ آئزن ہاور سے لے کے بعد تک ہمیں ہر طرح کا اسلحہ، گولہ بارود، پھر F-16 یہ دیتے رہے توازن قائم رکھنے کے لیے۔ اور اب جب انڈیا امریکہ کی گود میں چلا گیا ہے اور دیر فور ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کا سی پیک اور چائنا کی قربت ہے، تو دیٹ از وائی پھر وہ توازن بگاڑنے کی یہ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ ہم نیچے لگیں۔ تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت اس کو اوور کم کرے گی۔ اس پہ سپیریئر ڈپلومیسی چاہیے، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ڈومیسٹک اپنے ایشوز کو ہمیں خود سالو کرنا ہے اور اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے۔ تو آپ نے ڈومیسٹک ایشوز کا ذکر کیا، جو اگلا موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ کرم ایجنسی ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری ایجنسیاں جو پاکستان کی
ہیں قبائلی علاقوں میں، وہاں پہ امن کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، بہت سارے اضلاع کو مرج بھی کر دیا گیا، لیکن وہ رزلٹ نہیں ملے۔ اگر بالخصوص کرم کی اور پارا چنار کی صورتحال کی بات کریں تو حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ وہاں پر قائم کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھاری اسلحہ موجود ہے، وہ اسلحہ وہاں پر پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو بے دریغ استعمال کیا ہے، درجنوں قیمتی جانیں، معصوم نہتے شہری جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، تو ظاہر ہے ریاست کو تو بہت پہلے جاگ جانا چاہیے تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلحہ ہتھیار پھینک دو، آج آپ کہہ رہے ہیں امن کی بات کرو، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں تک معاملات کا پہنچنا بھی ریاست کی ناکامی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں قصور پاکستان کا آف کورس بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت میں ٹی ٹی پی کے وہ جو ہارڈنڈ کرمنلز 100 آف دیم وہ جو جیل میں تھے ان کو ہم نے نکالا، 4-5 ہزار اور کو بلا بھی لیا۔ اور ایک تو یہ بڑی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی پارٹی سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں، آپ جتنی مرضی ہے وہ کریں، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے اور وہ اپنا ایک شریعہ کا نظام کی سوچ میں۔ نمبر 2 بڑی وجہ یہ تھی کہ نیٹو والے جب وہاں سے نکلے افغانستان سے تو $7 بلین کا اسلحہ چھوڑ گئے، جس میں کچھ 40,000 وہیکلز ہیں، 42,000 نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، 1.5 ملین اسمال آرمز اینڈ ادر تھنگز ہیں، اور اسی طرح آٹومیٹک ویپنز ہیں۔ ان میں سے زیادہ تو طالبان کے پاس ہے، لیکن وہ بوٹی پھر یہ خوارج کے ہاتھ میں بھی چڑھی اور انفلٹریٹ ہو کے تو ہمارے نادن یہ جو ایریاز ہیں، ہمارے جو قبائلی بیلٹ ہے، اس کے اندر وہ پہنچائی گئی۔ اور پلس جو ہماری اپنی نالائکی ہے، یہ مرجر کے بعد ہمیں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں، یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ پچھلے 12 سال سے ہے، انہوں نے ہی اپنے دیکھے نا، جہاں تک تو بارڈر کا تعلق ہے، بارڈر مینجمنٹ سیکنڈ لائن فورسز زیادہ تر کرتی ہے، اور افواج پاکستان ان کے ڈیفنس میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو۔ باقی تو ملک کے اندر پولیس کا نظام ہے، حکمرانی ہے۔ کرم کے اندر جہاں پہلے وہ پی اے کا سسٹم تھا، اگر آپ نے ہٹا کے وہ آپ لوکل باڈیز کا الیکشن کرا کے لوگوں کی گراس روٹ لیول تک ان کو امپاور کریں تاکہ وہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز بنیں اور آپ کو بتائیں، اور بہت سے مسائل وہ خود حل کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جیسے ہم بہت بار ہم نے دیکھا، ہم نے بلوچستان حقوق پیکیجز اور اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ایک پلان بنانا چاہیے ان علاقوں کے لیے بھی، اور اس کے لیے کوئی کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی یہ جو حکمرانی ہے نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس کے اندر ویژن چاہیے، فور سائٹ چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلوچستان ہو یا کے پی ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مرض کہاں سے ہے۔ آپ اس کے صرف پھوڑوں کو اوپر ملم لگانے کی بجائے یا گولی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انفیکشن کی روٹس کیا ہیں اور ان کو پکڑنے کی بات ہے نا۔ تو آپ ایک تو اگر کوئی محرومی ہو تو اس کو ٹھیک کریں، دوسرا یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کیا جائے لوکل گورنمنٹس کے ساتھ، اور وہی جینون لوگ آئیں جن کے پیچھے لوگ ہیں، وہ انسٹالڈ پیسے دے کے سیٹیں خریدنے والے لوگ نہ ہوں، اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ دیکھا جائے، پھر بارڈرز کو مینج برابر کیا جائے، پھر افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح کے اوپر، پولیٹیکل سطح کے اوپر، ملٹری لیڈرشپ کی سطح کے اوپر کانٹیکسٹ کو بحال کیا جائے، ان کی بات سنی جائے، اپنی سنائی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ بارڈر مینجمنٹ میں اگر ہماری طرف 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں تو آپ کی طرف تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سمگلنگ ہے، ہیومن ڈرگ، ہاں، لیکن ظاہر ہے یہ جو پلان آپ بتا رہے ہیں، یہ اس میں جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اپنا گھر جو ہے اس کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو کوئی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آج خبریں آ رہی ہیں اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ آج یا کل، کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نہیں ہیں ملک میں، تو وہ واپس آئے تھے، مصروف تھے، جب آج صبح کوشش کی جا رہی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی ایک اناؤنس ہو جائے، آج نہیں ہو پائی تو اب کچھ دنوں میں ہو جائے گی، جو کہ مذاکرات کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ واقعی اب سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے؟ یا دیکھیں، ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ تو انٹرنل جو ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کے حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور بات سننی بھی چاہیے اور بیٹھ کے کو حل ہونا چاہیے۔ دوسرا جو خوشائند بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ انٹیریئر منسٹر سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ بھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے تو جی، اس آج کو اپیکس کمیٹی کا ٹیررزم بڑا کو، اہم اجلاس ہوا، بالکل۔
ہاں تو اس کی وہ جو ہے نا میرے لیے وہ زیادہ اہمیت کامل ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ پولیٹیکل لوگ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہی پرائم منسٹر ہوں, صبح جاگوں تو اور کوئی بندہ نہ ہو. تو اگر آپ کا یہ اپنی ایگو کے اوپر سیلف سینٹرڈ آپ کے موٹیوز ہوں اور آپ کو کوئی اور کچھ نہ نظر آئے اور ہر دوسرے دن آپ یو ٹرن لے لیں اور آپ کے اوپر لوگ اعتماد نہ کریں اور ون مین شو ہو تو مسائل ہوں گے نا. تو اس لیے میرے خیال ہے سیاسی بلوغت کا تقاضا یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی بنائی جائے جو بن جائے گی. شہباز شریف صاحب بہت زیادہ مفاہمت کے حق میں ہوتے ہیں اور آئی ایم شیور ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے, اور یہ دیکھا جائے کہ کسی سے زیادتی نہ ہو, نا انصافی نہ ہو, ہر پارٹی کو سپیس ملے پولیٹیکل ارینا میں بالکل ٹھیک ہے. اور ملک کو آگے ہم چلا کے لے جائیں اور انشاءاللہ بیٹر ہوگا. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اپنے گفتگو سنی جی, وہ کہہ رہے کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے بہت حق میں ہیں اور شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے فلور آف دا ہاؤس بھی آفر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو آج سے 2-3 مہینے پہلے, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. لیٹس سی کہ پارلیمانی کمیٹی کب اناؤنس ہوتی ہے. اہم پیش رفت ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کے حوالے سے. کچھ اور ایشوز میں ان پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. بات اب کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال. جیسے میں نے ابتدائی میں کہا کہ کچھ اہم پیش رفت ہو رہی ہے, کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں اور خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ بیک ڈور چینل بھی ایکٹیویٹ ہوا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات, اور یہ معنی خیز مذاکرات ہوں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ان کی کمیٹی بنے گی جس کا کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہونے والا ہے پارلیمانی کمیٹی, ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ بڑے اہم سوال ہیں. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو ایک یکدم لگتا ہے کہ ذرا مثبت ہو گیا حکومتی وزراء کے بیانات بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی گرین سگنل سمجھا جائے, کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے, یا واقعی ریئلائزیشن ہے کہ مذاکرات کے علاوہ راستہ نہیں ہے کوئی دوسرا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن تو ہے ڈیفینیٹلی اس میں, اور یہ بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے کہ اگر دونوں فریقین یہ ریئلائز کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہی مشاورت سے مسائل کا حل نکالنا ہے, نہ کہ محاذ آرائی سے اپوزیشن روڈ پر رہے اور اپوزیشن لیڈر جیل میں. یہ کب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان جھوٹے سچے مقدموں کے اندر اس وقت اپنی سزا بھگت رہے ہیں, یا وہ آپ اسے کہہ لیں کہ وہ انہیں وہاں رگڑا دیا جا رہا ہے, اور وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں بھی اندازہ ہے کہ جیسے وہ ان کی حکومت جائے گی تو یہ سواپ ہو جائیں گی چیزیں, یہ ادھر آ جائیں گے, وہ ادھر چلے جائیں گے. تو یہ اب اس کو کسی ایک اپنے منطقی انجام پر پہنچنا چاہیے, اور جب تک سیاسی جماعتیں مل کر آپس میں نہیں بیٹھیں گی, بات چیت نہیں کریں گی, روٹھے رہیں گے ایک دوسرے سے, تو پھر اس کا فائدہ تو کسی پولیٹیکل فورس کو تو نہیں ہو سکتا. اس کا فائدہ وہ فورسز اٹھا سکتی ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا چاہتی, جو پاکستان کو اکنامکلی مثبت نہیں دیکھنا چاہتی, اور پھر مجبوراً ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے ون وے اور دی ادر. ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ ہم جب بھی مذاکرات کریں گے, اور ظاہر اب حکومت کہہ رہی ہے, یا صادق صاحب نے اپنا دفتر بھی پیش کر دیا. اب آج اگر وزیر اعظم صاحب صبح ملک میں ہوتے تو شاید پارلیمانی کمیٹی کا اب تک اعلان ہو چکا ہوتا. خبریں ایسی آ رہی ہیں اسلام آباد میں کہ بن جائے گی کمیٹی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کرتے ہوئے مذاکرات کریں گے. دوسری جانب نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ جو کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے اپنی مذاکراتی, وہ عمران خان صاحب سے یہ منوا کے آئیں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا. ایک مسٹرسٹ ہے کہ خان صاحب ویٹو کر دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 مذاکرات کے ایپیسوڈز میں یہ ہوا کہ یہ یہاں پہ کچھ کمٹمنٹ کر کے گئے, جب وہاں گئے خان صاحب مانے نہیں. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, فیصلہ تو عمران خان کا ہی ہوگا. مذاکراتی کمیٹی کے اندر نہ اتنا دم ہے نہ وہ کر پائے گی یہ فیصلہ. یہ فیصلے تو عمران خان نے ہی کرنے ہیں, اور یہ جتنا جلدی سمجھ جائیں اتنا آسان ہو جائے گا. جیسے نون لیگ کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف نے ہی کرنا ہے. بات بالکل سادی سی ہے, کوئی شہباز شریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مریم نواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ نواز شریف کی حیثیت ہے. تو یہ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ عمران خان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا, اور ان کی مشاورت کے بغیر نہ ان کی کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے نہ ان کی. سب ایسی کہنے کی باتیں ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں مذاکرات وہاں جا کے کر لیں اڈیالہ میں؟ کاش دونوں ایک دوسرے سامنے بیٹھ کے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے. لیکن کہیں سے شروع تو ہو نا, یہ کوئی ایک مثبت عمل شروع تو ہو. میں تو اس کو ایک مثبت عمل کی طور سے دیکھ رہا ہوں. میں اس کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان جھک گئے ہیں, میں اس کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکومت جو ہے وہ ڈر گئی ہے یا جھک گئی ہے. لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے دونوں
دونوں کیا تمام سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے. اور لیکن عمران صاحب اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اس وقت جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، مطلب انہوں نے جو شو آف پاور کرنا تھا شاید وہ اتنا بڑا شو آف پاور نہیں تھا کہ جو لوگوں کو ان کے مطالبات ماننے پہ مجبور کر دیتا، اور احتجاج انہوں نے ہر طرح کا کر کے دیکھ لیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے ویکر پوزیشن پہ ہیں بارگین کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی بھی وہ باتیں سول نافرمانی کی کر رہے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے اگر ایسے عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں تو. دیکھیں گولیوں کے آگے تو کوئی نہیں نا کھڑا رہ سکتا، کوئی تحریک نہیں چل سکتی گولیوں کے آگے نہتے لوگوں کے اوپر، تو وہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پی ٹی آئی کو پہلے بھی ان کو اپنے خاطر میں رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر اگر اس طرح سے کریں گے تو حکومت کا جو موڈ نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہونا ہے. بہرحال وہ بائی گون از بائی گون. اب یہ اگر اس طرف مذاکرات کی طرف چلتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے، حالانکہ I don't think that anyone needs my مشورہ، کہ اس وقت ان کو تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جو ہیں، ان کو ساتھ لینا چاہیے اور ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے آن بورڈ آئے بغیر یہ صرف دو فریقین بیٹھ کے بات کر لیں گے تو اس سے کوئی بات بنے گی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب کی بڑی ملاقاتیں یکدم شروع ہو گئی ہیں، شیخ رشید صاحب ملے، خیر وہ کسی کیس میں ہیں سارے، لیکن آپ نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کی، کیونکہ فواد چودھری صاحب ان کو بڑے اہم مشورے دے کے آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو اور بالخصوص اپنا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے اس کو پاکستان واپس لے کے آئے، خدا کا واسطہ ہے. انہوں نے یہ آپ نے دیکھا خبر بھی کوٹ ہوئی، میری فواد صاحب سے بات بھی، تو آپ نے نہیں کوئی کوشش کی، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی ملاقات؟ نہیں، پیغام تو میرے ایکسچینج ہوتے ہیں خان صاحب سے، کبھی فواد چودھری کے تھرو، کبھی فیصل یا اور کوئی جو دوست جاتے ہیں تو ان سے پیغامات تو ایکسچینج ہو جاتے ہیں، پریزنٹریز ایکسچینج ہو جاتی ہیں، لیکن میری ملاقات ممکن نہیں ہو پا رہی کسی طرح. میں خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں ان کی، سنانا چاہتا ہوں ان کو اپنے دل کا، لیکن وہ بہرحال فی الحال وہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے. لیکن کاش کہ اگر کوئی ایسی چیز ممکن ہوتی کہ ہم خان صاحب کو مشورہ دینے کے قابل ہوتے تو میرا مشورہ تو خان صاحب کو یہی ہوتا کہ یہ محاذ آرائی کو فی الفور کولڈ سٹوریج میں ڈالیں اور بیٹھ کے بات کریں. لیکن عمران اسماعیل صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، آپ کو لگتا ہے بہت سارے اب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹ کاز ہے پرابلم کو، اس نے ہمیشہ انسٹیگیٹ کیا ہے ہیٹ کو، فاصلوں کو، آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ دیکھیں اب آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آگ لگاتے ہیں صرف اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اور ان کی کمائیاں چل رہی ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جیل میں ہیں، وہ باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ وہاں بیٹھ کے اپنی ایک انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے، اینٹی آرمی اور وہ سارا، اور وہ پورا کا پورا ملبہ پاکستان تحریک انصاف اس کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہے. ہمارے پاس یعنی پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کا منہ بند کر سکیں، ان کو روک سکیں یا کچھ کر سکیں. لیکن ہاں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ ایسے اینکرز کے ساتھ، اینکرز تو نہیں کہنا چاہیے، خود ساختہ اینکرز کے ساتھ جو اب یوٹیوب کے اوپر اینکرز بن گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو انہوں نے بڑی غلطی کی، اور ان کا وہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ بھی اپنے سر لے لیا. تو اس طرح کی چیزوں سے پی ٹی آئی کو بڑا پالیسی کے حساب سے اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سلمان احمد کو بھی شاید انہوں نے جی نکال دیا، نوٹیفیکیشن دے کے ان کو باہر نکال دیا. تو آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے ایکچولی، وہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے. لیکن وہ چاہنے والوں کی تو بات ٹھیک ہے، وہ چاہنے والے جو ہیں وہ آپ کو نہر میں کودنے پہ بھی مجبور کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ آپ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر خان صاحب ظاہر ہے روز آپ میڈیا سے بات کرتے ہیں، ڈسون بھی نہیں کرتے. تو ایک مہم جو ہے بالخصوص افواج کے خلاف، وہ مسلسل ایسے اکاؤنٹس جو کہ نون اکاؤنٹس ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے چلتی رہتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ فاصلہ اختیار کرنا چاہیے؟ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا خان صاحب کو. بڑے نقصان پہنچا رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی کوئی خدمت نہیں کر رہے اس کے اندر، اس میں بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ہیٹ کو کم کرنا پڑے گا. خان صاحب کو یہ بات لوگوں کو کہنی پڑے گی، اپنے لوگوں کو، کہ یہ فوج کے اوپر جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اندھا دھند فائرنگ کی ہوئی ہے،
اس کے سلسلے کو روکنا پڑے گا اگر بات کرنی ہے تو. ایک آخری جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج آپ نے دیکھا کہ اپیکس کمیٹی خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ اجلاس تھا، محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہتر ویژولز ہیں؟ میں اپنے ابتدائی میں کہہ رہی تھی کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہمارے مسئلے حل کریں گے. بہتر ویژول، ظاہر ہے ویژولز تو ایسے ہی آئیں گے نا. جب آپ نیگوسیشن کرنے بیٹھیں گے تو کل رانا ثناء اللہ کے ساتھ عمر ایوب بیٹھے ہوئے ہوں گے یا شبلی فراز بیٹھے ہوں گے یا کوئی اور بیٹھا ہوگا، تو یہ ویژولز تو آئیں گے. یہ تو اب یہ پی ٹی آئی کو اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. اگر وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر یہ ویژولز آئیں گے. اب علی امین تو وہ جو الزام تراشی ہے، دھونس ہے، دھمکی ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی روک سکتا ہے پارٹی کو؟ اگر خان صاحب خود نہیں کہیں گے تو کوئی اور ہے جو کہے کہ بھائی آپ الزام تراشیاں، جھوٹ سچ، فیصلے اب بعد میں ہوں گے، مذاکرات کو ٹائم دیں، موقع دیں؟ نہیں، خان صاحب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ بات کر پائے گا نا، اور کرے گا تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. تو یہ بات تو خان صاحب کی طرف سے آنی آئی ہے. خان صاحب کے اپنے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر اگر وہ تھوڑا سا سافٹ سٹانس، اپنا سٹانس کو سافٹ کر لیں تو وہ لوگ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں، وہیں سے وہ لائن لیتے ہیں. وہ ایک قدم جاتے ہیں تو وہ ٹویٹر پہ لوگ اس کو 10 قدم آگے نکل جاتے ہیں. تو اس کو اگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹائیں تو میرا خیال ہے کہ بہتر صورتحال نکل سکتی. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی، سابق گورنر سندھ. اور اس کے بعد ہم بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پر لگائی جانے والی امریکی پابندیوں کا، پاکستان کے جوہری پروگرام پر کیا اثر ہوگا، پاکستان امریکہ تعلقات کو اس تناظر میں کیسے دیکھا جانا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے میزائل پروگرام کو لے کے جو 4 اداروں پر پابندیوں کا احوال ہے، اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما ہیں. پاکستان اور امریکہ تعلقات کے حوالے سے یہ پابندیاں کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار ملیحہ لودھی صاحبہ، جو کہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں اور اقوام متحدہ میں ہماری جو مستقل مندوب ہیں وہ بھی رہی ہیں. ملیحہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹائمنگ اس وقت جس طرح کے خطے میں چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی، اور امریکہ میں کیونکہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، صدر ٹرمپ اپنا دفتر سنبھالیں گے، اس سے کچھ ہفتے قبل یہ پابندیاں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے 4 سال جو بائیڈن انتظامیہ کے گزرے ہیں ان میں یہ میرا خیال ہے یا 6 دفعہ یا 7ویں دفعہ اس قسم کی پابندیاں لگی ہیں پاکستان کے میزائل پروگرام پہ. تو اس میں کوئی اس طرح سے نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی پابندیاں لگنے سے امریکہ کی جو دورہ معیار ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کی جو امتیازی پالیسی ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. ان پابندیوں سے پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں تو یہی کہتی رہی ہوں پچھلے 1 دن سے کہ اس کا 0 امپیکٹ ہوگا پاکستان کے میزائل پروگرام. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا تھا تب سے امریکہ مختلف قسم کے سینکشنز، مختلف قسم کی پابندیاں لگاتا رہا ہے، لیکن اس سے پاکستان کبھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو نہ پاکستان نے کبھی روکا ہے اور نہ ہی ان پابندیوں سے پاکستان کا پروگرام کسی طرح سے کمزور ہوا ہے یا رک گیا ہے. لیکن آپ نے دورے معیار کا ذکر کیا. ظاہر ہے بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے. خود امریکہ ایک بڑا سپلائر ہے آرمز اور دیگر جو جدید اسلحہ اس حوالے سے، پھر اسرائیل ہے خطے میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان پہ اس طرح کی پابندیاں لگانے کا مقصد کچھ سیاسی بھی ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے سیاسی مقصد ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا جو نتیجہ ایک نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بھارت ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھارت کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا پروٹیکٹ ہوتا ہے، مگر کوشش کی ہوتی ہے، مگر اس سے کوئی اس قسم کا آؤٹ کم نہیں نکلتا جو کہ پاکستان کے لیے جو ڈیمیجنگ ہو. اور اس سے پاکستان کا بلکہ زیادہ یعنی کہ ریزالو ہوتا ہے کہ وہ اپنا پروگرام جاری رکھیں گے اور جو بھی انہوں نے میزائل ڈیولپ کرنے ہیں ہم نے یعنی کہ ہم کرتے رہیں گے.
لیکن ملیحہ صاحبہ جو ایک اور ایشو ہے جس پہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ آیا، کچھ دیگر لوگ جو عمران خان صاحب کو لے کے ایک کیمپین کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت ایسی ہی پابندیاں ڈیزرو کرتی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور کافی انہوں نے انٹرنل پالیٹکس پہ کامنٹری کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو لابی بڑی ایکٹیو تھی اس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، یا یو ایس کی پالیسی اس طرح کی لابیز سے، یا اس طرح کا وہاں پہ جو کافی سلسلہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کافی کانگریس کے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب کے حق میں لابی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے اس سارے معاملے میں؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی اپنی پالیسی ہے، امریکہ اپنے مفاد کے مطابق چلتا ہے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایک جوہری پار بنے، لیکن پاکستان نے امریکہ کی کبھی نہیں سنی۔ پاکستان ایک جوہری، ایک نیوکلیئر پار بالکل بن گیا، اور ایک میسائل پار بھی ہے۔ تو یہ جو لابینگ وغیرہ ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، اور یہ امریکہ کی یہ پابندیاں عائد کرنا پاکستان پہ یہ الگ بات ہے۔ اب اگر کسی کی ٹویٹ آ جاتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اس سے تو کوئی پاکستان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ آخری جو بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ نے آفس سنبھالنا ہے، پاکستان امریکہ تعلقات کو لے کے کوئی بہت گرم جوشی نہیں رہی اس پچھلے عرصے میں، اور امریکہ جو ہے اس وقت چین کی طرف زیادہ رجحان اس کا دکھائی دیتا ہے، پاکستان اس طرح سے ہے بھی نہیں، ان کی ترجیحی جو ایک لسٹ ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا پاکستان امریکہ تعلقات میں، کچھ بہتری آئے گی، کوئی تبدیلی آئے گی؟ ابھی تو قبل از وقت ہے کہنا، ابھی ٹرمپ انتظامیہ آئی نہیں ہے، انہوں نے ابھی پار سنبھالا نہیں ہے، وہ تو اگلے مہینے پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کے لیے، جیسے بائیڈن انتظامیہ کے لیے بھی کوئی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں چین شامل ہے، یوکرین کی جنگ شامل ہے، غزہ، مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو ہو رہا ہے، یہ ساری ان کی ٹاپ پرائیورٹیز ہوں گی، اس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کس طرح کے رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی کس قسم کی سفارتی انگیجمنٹ پاکستان کر سکے گا۔ ابھی تک تو پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی بھی کافی کمزور رہی ہے۔ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، ہم سے بات کر رہی تھی جی، سینئر سفارتکار۔ امریکہ پاکستان تعلقات کے تناظر میں ان پابندیوں کو نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو لے کے امریکہ کی جو ایک مسلسل ایک پالیسی رہی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے جو ابھی امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔